बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ लाल कुतुब। और सारी दुनिया के अंदर इस खबर की एक आग लगी हुई है और जेन्युइनली लगनी भी चाहिए थी कि स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम में, और वो भी एक मस्जिद के सामने जो कि स्टॉकहोम की बुनियादी तौर पर एक जामिया मस्जिद है, वहाँ पर दो अशख़ास ने, जिनमें से एक जो है वो एक मुसलमान मुल्क का एक्स बशिंदा है, इन्होंने वहाँ पे कुरान हकीम को जलाया है माज़अल्लाह। सफ़े फाड़े हैं एक ने, पहले ने, और दूसरे ने उसको आग लगाई, यानी कि एक कॉन्ट्रीब्यूटरी एक्ट जो है, यानी कि जिसको कहना चाहिए प्री मेडिटेटेड क्राइम। लेकिन ये बात पहली दफ़ा नहीं हुई, खुदा करे आखिरी दफ़ा हो, पहली दफ़ा नहीं हुई। लेकिन इसमें जो एक बहुत बड़ा नया पहलू है वो ये कि इन लोगों ने बुनियादी तौर पे कोर्ट में इजाज़त नामे के लिए एप्लीकेशन दी। इन्होंने कहा जनाब हमें अप्लाई करें, हमें इजाज़त दें कि हम ये करना चाहते हैं। और ये नहीं कि उन्होंने झूठ बोला इसमें कि हम ये फाड़ेंगे या हम जलाएंगे, उन्होंने ये कहा कि हमने ये करना है, हमें इजाज़त दें। और अदालत ने जो इजाज़त दी वो इस बुनियाद पे दी कि उन्होंने कहा कि जनाब हमें इस बात का अंदेशा नहीं कि ये कोई इतना बड़ा वाक़या है कि जिससे कोई सोशल या कोई सिक्योरिटी का इशू जो है वो स्वीडन के अंदर पैदा हो, सो इनको इजहार राय का अपना इख्तियार करने का हक़ है, वो ज़रूर करें। इस पे जब ये सारा अमल हो रहा था तो इस सारे अमल को देखने के लिए तकरीबन 200-250 लोग जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे। उनमें से बहुत से लोगों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, बहुत से लोगों ने जो है वो इसके ख़िलाफ़ नारा लगाया, बहुत से लोगों ने उसकी मज़म्मत की, बहुत से लोगों ने वहाँ खड़े होकर वहाँ पे उस आदमी की सपोर्ट में भी बात की। इस शख्स का जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पर नाम जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, इसका कहना है कि कुरान को बैन किया जाए या मज़हब को बैन किया जाए, क्योंकि ये एक मनफी रवैया इख्तियार करता है लोगों के अंदर। और ये वही पुरानी बात है कि अगर आप गौर करें कि जब नई रेड बुक पढ़ रहे थे तो कार्ल मार्क्स के इस कॉल को हम बहुत डिबेट किया करते थे कि ये रिलीजन इज़ एन ओपियम, इसने क्यों कहा है, और हम इसके मुखालिफ बातें करते थे। ये नई बात नहीं है, लेकिन ये नई बात है कि अदालत से इजाज़त लेके की जाए। अब देखिए फ्रांस के अंदर क्या सूरत हाल हुई कि एक बच्चा जो था, जो अल्जीरियन है और वो मुसलमान था, उसको एक पुलिस ऑफिसर ने मार दिया। अब जब पुलिस ऑफिसर ने मार दिया, इस वक्त सारा फ्रांस जो है उसमें तकरीबन कोई 2000 गाड़ियाँ जल चुकी हैं। पुलिस जो है वो वहाँ पे आवाम को कंट्रोल नहीं कर पा रही। यहाँ पे सारा फ्रांस जो कि सेकुलर मुल्क है, वो एक मुसलमान बच्चे के लिए बाहर निकल आया है कि आपने इस बच्चे को क्यों मारा है। अब ये जो तज़ाद है यूरोप के अंदर, और एक इनहेरेंट यानी कि क्या कहना चाहिए, इनहेरेंट को पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मरूसी तौर पे एक जो इनके अंदर नफ़रत है अगेंस्ट इस्लाम, जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया का एक नया टर्म जो है वो भी ईजाद हुआ, उस पर बात करेंगे। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? दुख की बात बड़ी और बहुत शर्मिंदगी की बात। डॉक्टर तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? और इंतहाई मोहतरम मुफ्ती सखावत भाई अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, इस पर कुछ रोशनी डालिए कि पहले वो एक किताब लिखी गई स्टैनिक वर्सेस, फिर वो तस्नीमा राव ने किताब लिखी जो कि अगर कोई पढ़ने वाला हो ना लिटरेचर, तो उक्का समझते, उक्का नकम्मी जाहिलाना बेवकूफ़ाना और लिटरेचर के मेयार पे 3rd क्लास किताबें हैं। वो लिटरेचर के मेयार पे वो ब्लेम कर देना किसी को और बात है। क्या वजह है कि यूरोप जो है वो इतना साइड लेता है मुसलमानों के साथ नफ़रत में? क्या वजह है इसमें? क्योंकि ये सारे वाक़यात अमेरिका में नहीं हो रहे, ये अफ्रीका में नहीं हो रहे, ये इंग्लैंड में नहीं हो रहे, ये हो रहे हैं सारे उस तरफ, स्कैंडिनेवियंस की तरफ। क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम वसल्लु अलैहि। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने वक्त दिया। देखें, कुरान का फ़ैसला अपने ही बारे में और मुसलमानों के बारे में ये है कि वलन तरदा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि ये तुमसे मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि ये तुमसे उस वक्त तक हरगिज़ राज़ी नहीं हो सकते जब तक तुम इनके दीन की इत्तिबा न करो। और ये ऐसे मामलात करना जो भी आपने जिस पर रोशनी डाली, ये बिल्कुल जाहिलाना बात है कि जब कोई बंदा दलील से किसी को ज़ेर नहीं कर सकता तो फिर वो दुश्मनी पे उतर आता है।
اس طرح کے واقعات یہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جیسے آپ نے کہا اللہ کرے یہ آخری واقعہ ہو، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے یہ آخری واقعہ لگ نہیں رہا۔ اس کی وجہ کہ اسلام کی تعلیمات سے دوری، اسلام کو اس انداز سے نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ اسلام کو پڑھ لیتے صحیح معنوں میں، صحیح انداز سے، تو یہ بالکل اسلام تو ایک فطرت کا دین ہے، اس اسلام سے دوری کے باعث یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور ایسے وہ مسلمان نہیں ہے نا، وہ اسلام کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اسلام کو پڑھتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے کہ لیکن وہ کسی اور اینگل سے پڑھتے ہیں، وہ اس کے اندر منفی پہلو نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور اسلام کو اگر نہ پڑھتے ہوں تو پھر ایسے واقعات کرنے چے معنی دار یہ واقعہ پھر کیوں ہوا؟ اسلام کے اندر منفی پہلو نکال کر اور اس کے خلاف ایجنڈا تیار کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے۔ آپ فرمائیے گا سر اس پہ کچھ، اسلام سے دوری ہے، حالانکہ اسلام کا تو ان سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ بسم رب محمد کریم علیہ السلام۔ حالانکہ حکومت ہم نے اسپین پہ بڑی کی ہے۔ یادآوری کا شکریہ جی، اور آج کا عنوان بھی ہمیشہ کی طرح بڑا زندہ موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جن دنوں میں اس طرح کے واقعات ہوا کرتے ہیں جب ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں، یقیناً ان ایام میں بھی اس پہ بات ہونی چاہیے، اور جب یہ ذرا اپنا یہ واقعات اپنا اثر زائل کرنا شروع کر دیں اور زندگی معمول پہ آنا شروع ہو جائے تب بھی تو اس دوران بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کا علمی، تعلیمی اور تاریخی تحقیقی انداز میں جو ہے وہ تجزیہ کیا جانا چاہیے۔ اور دن بھی چنا عید کا۔ ہاں جی، آپ یہ دیکھیں نا، اس کے پیچھے اگر آپ اس ایک انسیڈنٹ کو ہی لیں تو آپ کو اس کے اندر وہ سارے کوائف نظر آئیں گے جو اس سے پہلے اس پوری گویا ایک مہم کے دوران جو اس کے لوازم رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور اس دفعہ آپ ان کی بے باکی کا اندازہ یہ لیجئے کہ ویسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر، دنیا کی جسے نسبتاً ہم جدید دنیا کہتے ہیں، وہاں یہ بات بڑی ان کے خلاف جایا کرتی تھی، اس طرح کے بدبخت لوگوں کے خلاف جایا کرتی تھی کہ جی یہ ایک انفرادی عمل ہے اور غیر قانونی اس میں، اور ایک جذباتیت ہے اور دنیا کے عمل کو خراب کرنے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کی جو اسٹیٹ ہے وہ بھی اس کا حصہ بن چکی ہے، اور گویا یہ ایک پیغام ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی بالخصوص، اور دنیا بھر کے جتنے بلیورز ہیں ان کے لیے بالعموم۔ میں یہاں پہ جو ہمارے دوسرے مسیح بہن بھائی ہیں جو باقی عقائد کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، میں انہیں بھی اس میں شامل کروں گا، اور میں انہیں بھی باخبر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک آگ جو آج ہمارے گھر تک پہنچی ہے، یہ بہت جلد جو ہے وہ آپ کے گھروں تک بھی پہنچے گی اگر اس کا کوئی اجتماعی تدارک نہ کیا گیا۔ کیجئے کہ وائی ڈز یورپ، وہ یورپ کو ہم سے نفرت کیوں ہے، اسکینڈینیویا کو ہم سے نفرت کیوں ہے؟ جی آپ یہ دیکھیں نا ذرا، یہ پچھلے 5-7 برس میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے موسٹلی اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر ہوئے ہیں، یا فرانس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں وہاں موجود ہے۔ اب ذرا اس کا ایک اور انداز سے دنیا بھر کے اندر اب جو کچھ بھی اس طرح اجتماعی شکل میں ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اس کے پس منظر کے اندر معاش موجود ہوتا ہے، اس کے اندر معیشت کے ساتھ اس کی کوئی تانے بانے جو ہیں وہ جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا ذی شعور ہے جسے اس بات کا علم نہیں کہ دنیا کے اندر معیشت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یہود جو ہیں ان کے ہاتھ کے اندر ہے، اور دنیا بھر کے اندر ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر دنیا میں کوئی اپنا نیریٹو قائم نہیں کر سکے، ہمیشہ وہ بیک ڈور سے آتے ہیں اور چند دوسرے لوگوں کو اپنے لیے اعلی کار بناتے ہیں، اور پھر اپنے جو مقاصد ہیں اس کے لیے ان کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دفعہ بھی بالکل یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس میں مجھے کوئی اچنبے کی بات اس انداز میں نظر نہیں آتی کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جن 5-7 ملکوں میں پچھلے 5-7 برس میں یہ واقعی ہوئے، اس کا تعلق پھر مذہب سے نہیں ہے، معاش سے ہے۔ ایگزیکٹلی، مذہب کے ساتھ بھی کسی درجے پہ اگلے درجے پہ جا کے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کے لیے اتنی آزادی اور اس کے لیے یہ جو فیسیلیٹیشن کا کانسیپٹ ہے نا، یہ جو سہولت کاری ہے جس کا ایک بہت بڑا اور نمایاں حوالہ اس واقعے کے اندر ہمیں حکومت کی طرف سے ایک طرح کی اجازت ملنے پہ ملتا ہے، تو یہ حکومتوں کی اس انداز میں اس کے لیے سہولت کاری کرنا اور وہاں کے معاشرے کو اس انداز میں سہولت کاری کرنا بنیادی طور پہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ان کا مطمع نظر جو ہے وہ مذہب کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا بھر کی معیشت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک لمحے میں اپنے سامعین کو اس خیر میں شریک کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 7 برس کے اندر جن ممالک کے اندر یہ واقعات کثرت کے ساتھ تواتر کے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، کیا عجیب معاملہ ہے کہ 100 جو بڑی یہودی کمپنیاں ہیں جن کا پوری دنیا کے اندر مال جو ہے اس کی بنیاد پہ پوری دنیا کی معیشت چل رہی ہے، پاکستانی مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، جی ہاں، ان 100 میں سے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کم از کم 28 کے قریب ایسے ہیں جنہوں نے
اپنے جو مرکز ہے ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ ان ممالک کے اندر شفٹ کر دیں، تو وہ ممالک یہ دیکھتے ہیں، ناروے ہو، سویڈن ہو، ایون فرانس ہو، وہ یہ دیکھتے ہیں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے زوال کے بعد اب آئندہ مستقبل جو ہے وہ ان بڑی کمپنیز کی معیشت کا جو مرکز ہوگا وہ یورپ کی طرف ہوگا یا جدید ممالک کی طرف ہوگا۔ اگر وہ وہاں سے شفٹ کر کے دوبارہ دنیا کے مرکز کی طرف لوٹتے ہیں تو وہاں اب ہر ملک اپنے طور پر انہیں زیادہ سہولت کار کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ آپ ہماری طرف اگر آئیں گے تو ہم آپ کے نظریات کی نہ صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے بلکہ اس کے لیے اپنا جو بیسٹ ہو سکتا ہے وہ پرووائڈ کریں گے۔ اس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ پہلی دفعہ سویڈن جیسے ملک کے اندر جو بظاہر اپنے ہاں جن کا آئین 5 بنیادی جو حقوق ہے نا ان کا تحفظ فراہم کرتا ہے، جب کوئی بندہ وہاں کا شہری بنتا ہے تو گویا اسے 5 بشارتیں دی جاتی ہیں، خوشخبریاں دی جاتی ہیں کہ نسل کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، سابقہ علاقے کی بنیاد پہ اور زبان کی بنیاد پہ تمہیں جو ہے نا وہ نہیں کیا جائے گا، کسی جگہ اس کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ اور یہاں دیکھیں کہ وہ جو پہلی بات ہے نا نسل کے بعد دوسری بات مذہب جو ہے اسی کو بنیاد بنا کے اتنا بڑا واقعہ اور سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ریفیوجی ہیں جو کہ جنہوں نے جا کے وہاں پہ لیا، اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا جو میرے خیال میں حقیقت پسندانہ ایک تجزیہ یہ ہو سکتا ہے کہ ریفیوجی بنیادی طور پہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ انفرادی فعل ہے تو وہ اپنے بینیفٹ کے لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ ان کی ایک تو پبلسٹی ہو، ان کے وہ پبلش ہوں لیٹرز، ان کے وہ پیپرز پبلش ہوں جو کہ عراق میں نہیں ہو سکے، اب وہ یہاں پر آئے ہیں، اور یقیناً ان لوگوں کو پھر چاہے پولیس نے اس کو پکڑ لیا لیکن پھر ان کو جو یورپ میں اگلے 50 سال ان کی نسلوں کو جو بینیفٹ ملیں گے نا وہ ہم لوگ شاید سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہم جنگ لڑ رہے ہیں مذہب کی، وہ جنگ لڑ رہے ہیں معاش کی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم جیسے او آئی سی نے ابھی میٹنگ کی اور او آئی سی نے اس بات پہ کہا جی نہیں اس کے اوپر کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے، اب سارے ملک تو اکٹھے ہیں تو قدم امریکہ نے تو نہیں اٹھانا، قدم تو ہم نہیں اٹھانا ہے، کیا ہم معاشی طور پہ اس کو فیس کر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہر شر میں اللہ نے کوئی خیر رکھی ہوتی ہے، کیا بات ہے، اور اللہ اندھیروں سے اجالے پیدا کرتا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑا شر کا معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے جس کی آپ نے تفصیلات بیان کر دیں، ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈال دی، بھائی سخاوت صاحب نے بھی، تو میں سمجھتا اس میں خیر بھی بہت نکلے گی۔ سب سے پہلی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں جو بھی آپ نے بات کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، یہ اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ عبد الدینار ہیں، یہ روپے پیسے کی خاطر یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، اور جو اللہ اور رسول کے احکامات اور ان کی ان چیزوں کی بے ادبی کرتا ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مبارک بھیجا تھا نا ایک حکمران کے پاس، تو اس نے آپ کا خط مبارک پھاڑ کے نیچے پھینک دیا، صحابی نے آ کے واپس بتایا تو آپ فرمایا بل مزق ملکا، اس نے میری چٹھی کو نہیں پھاڑا، اس نے اپنی ریاست کو پھاڑ دیا، وہ ریاست دنیا سے ختم ہو گئی۔ آپ یاد رکھیے کہ اگر کسی نے ریاستی سطح پر یہ حرکت کی ہے نا جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے، تو وہ دنیا سے وہ معاشرے مٹ جائیں گے جو اللہ اور رسول کی اس طرح بے ادبی کرنے والے، اور ان کی جو معیشت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ معیشت دنیا سے ویسے ہی ختم ہو جائے گی، یہ برباد ہو جائے گی۔ یہ انہم یقیدون کیدا، جی ہم نے صرف بددعائیں دینی ہے؟ نہیں، ہم قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن اللہ خود فرما رہے ہیں، یہ کلام الہی ہے، قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، ہماری طرح ہم مخلوق نہیں، وہ کلام اللہ ہے، صفت من صفات اللہ ہے، اللہ کی ذات کی صفت ہے وہ، تو اللہ کی صفت کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ، یہ مٹ جائیں گے۔ تو فرمایا اب دیکھیے نا کوئی اگر چاند پہ تھوکنا چاہے تو کیا ہوگا، اس کے اپنے منہ پہ، تو اس طرح یہ جو حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں یہ دنیا سے برباد ہونے والے۔ دوسری بات اس میں خیر دوسری آپ دیکھیں کیا ہے، یہ بہت چند لوگ ہیں، میں بالکل اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ساری امت مسلمہ کو امت مسلمہ ایک طرح چھوڑ کر میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا کا ہر انصاف پسند انسان چاہے وہ کرسچن کیوں نہیں، کتنے بڑے بڑے وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اسی خبیث انسان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ابھی رشیا کے سربراہ نے جس انداز سے اس موقع پر قرآن پاک کے ساتھ اپنی محبت اور احترام کا اس نے اظہار کیا ہے، اور خود امریکہ کے صدر نے جس انداز سے اپنا موقف دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے انصاف پسند لوگوں کی بات بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ انصاف کی بات کر رہے ہیں،
عدل کی بات کر رہے ہیں، اور یہ چند عناصر ہیں، یہ بہت یہ قلیل لوگ ہیں، ہمیں ان کو اٹھا کر ایسی حیثیت نہیں دینی چاہیے کہ یوں نظر آئے کہ سارا یورپ بھی قرآن پاک کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہاں کا ہر انصاف پسند، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے کسی اور مذہب کا ماننے والا بدھسٹ ہے، وہ سب کے سب قرآن پاک کا ادب کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تیسری بات، میں سمجھتا ہوں یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا، ڈاکٹر صاحب نے اور آپ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، یہ مادہ پرست لوگ ہیں، یہ باطل پرست لوگ ہیں، اور مادہ پرستی کی وجہ سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں جو ابھی ہمیں آپ نے اس پہ تفصیلات روشنی ڈالی۔ دیکھیے وہاں پر اگر کوئی مذہب کو ماننے والا ہو نا تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں اگر مسیح علیہ السلام کی ہم بات کریں، 38 مقامات پر اللہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا، پوری ایک سورت ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم کے نام پہ نازل کی، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمتیں، ان کے نانا جان کی بات کی، حضرت مسیح علیہ السلام۔ اب میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی کرسچن ہو اور مذہب کی بنیاد پہ کسی کی، آپ بتلائیں اگر مجھے احساس ہو کہ اس کتاب کے اندر کرسچن تو نہیں ایسا کرتا نا کوئی، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی مذہب کے ترجمان لوگ نہیں ہیں، انہیں کسی مذہب کا نمائندہ مت سمجھیے، یہ کسی مذہب کے، یہ ناسور ہیں جو انسانی معاشروں کے اندر پیدا ہو چکے ہیں اور صرف مادی مفادات کے حصول کے لیے، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ تارے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی پرواز میں کوتاہی، ان کو سوائے پیسے کے کسی اور چیز سے غرض نہیں ہے۔ اور حافظ صاحب کو بھی شامل کر لوں حضور، یہ اس بات کو آگے کنٹینیو کر لیجئے کہ مادی معاملات ہیں، دین سے نہ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ ایسے لوگوں کو دین کے ساتھ کہیں جوڑنا چاہیے، تو وہ سارا جو سیکٹ ہے اس طرف کا، اس علاقے کا، وہ بنیادی طور پہ اب لا دینیت کی طرف جا رہے ہیں، وہ کسی دین کی طرف نہیں جا رہے۔ ہمارا اب رد عمل اس کے اوپر بہتر طریقے سے یا مثبت طریقے سے کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، پہلی بات میں اس میں یہ شامل کرنا چاہوں گا علامہ صاحب کی بات میں، شاہ صاحب کی بات میں، کہ دیکھیں ایک تو مادہ پرستی اور معیشت کے حوالے سے یہ معاملہ کیا گیا، اور ایک بات اس میں یہ بھی شامل کرنی چاہیے کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے آج کے دور میں آپ نے کسی بندے کو پروموٹ کرنا ہے، کسی بندے کو جناب آپ نے اوپر لے کے جانا ہے، تو وہ چاہے آپ مثبت پہلو سے تو ہو سکتا ہے وہ سالوں میں اوپر جائے، لیکن منفی پہلو اگر کوئی بھی کر لے تو اس میں جناب اس کو اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، اس کی تشہیر کر دی جاتی ہے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں اس معاملات میں نا ایسے لوگوں کے اوپر نا اگر پیچھے تاریخ دیکھیں نا تو میڈیا بین لگا دیتا ہے ملک، ان پہ میڈیا بین ہے، ان کی سستی شہرت نہیں مل سکتی اب۔ سر سستی شہرت تو نہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو سامنے آتی ہے، چاہے وہ نیگیٹو پہلو کے لحاظ سے کیوں نہ ہو، اس کو بھی اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے، اتنا پھیلایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس کا تدارک اس طرح کریں کہ اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے تو بجائے اس کے کہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، اس کو ہائیڈ کر دینا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ایسی چیز کو بھی جناب آگے چلا رہے ہوتے ہیں۔ احتجاج نہیں کرنا چاہیے؟ کیا چیز؟ احتجاج نہیں کرنا چاہیے؟ احتجاج کرنا چاہیے۔ میں چھپے گی کیسے بات؟ نہیں، احتجاج کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کی میٹنگ ہو گئی، ان کا بیانیہ آ گیا، پھر چھپے گی کیسے بات؟ نہیں، ایک تو چیز یہ ہے نا کہ ایک بندے کو، پہلے وہ خبر ایک بندے تک تھی، اب اس خبر کو ہم جناب 100 اور ہزاروں اور لاکھوں بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کم از کم اس کو یوں سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزوں کو کم از کم پہلے کوشش کریں ہائیڈ کرنے کی۔ اگر وہ ہائیڈ ہو جاتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو پھر اس کے خلاف احتجاج کرنا یہ ہر بندے پر لازم ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ لیکن حکمران ہے تو ان کا کام ہے کہ وہ فورس کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ایسے معاملات کو روکیں۔ اور اسی طرح جو کیسے روکیں گے، وہ کیسے روکیں گے؟ انہوں نے تو اجازت دی ہے۔ سر میں اپنے اس ملک کی بات کر رہا ہوں، اسلامک ممالک کی بات کر رہا ہوں۔ کیسے روکیں گے؟ ہم ان کے ساتھ ظاہر سفارتی معاملات ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کاروباری معاملات ہیں، ہم احتجاجاً ان سے کاروبار بند کریں۔ ہم کہیں تو IMF سے پیسے مانگ کے باولے ہو گئے ہیں۔ سر باولے ہو گئے ہیں، ہم پیسے مانگ رہے ہیں، میں اس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتا، میں اپنے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پیغام جانا چاہیے نا حکمرانوں کو بھی کہ دیکھیں جس بندے کا جہاں تک بس چلتا ہے وہ ایسے معاملات کو روکے۔ حکمران اپنے سفارتی تعلقات، اپنے جناب کاروباری معاملات، ان کی پروڈکٹس کو جناب ہم ان کا بائیکاٹ کریں اور ان کے خلاف سراپا احتجاج ہوں، کیونکہ دنیا ایک فانی چیز ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جواب دینا ہے۔ مسلمان کا جو فوکس ہے وہ آخرت پہ ہوتا ہے، دنیا پہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس بات کا جواب اللہ کو دیں گے یا دنیا کو دیں گے؟
ہم نے کس چیز کا جواب؟ یہ جو قرآن جلایا، قرآن کے معاملے میں ظاہر ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جواب دینا ہے. ہم نے تو جلایا ہی نہیں، لیکن ہم نے اس کے خلاف تو احتجاج کرنا ہے نا. شاہ جی جیسے ہم یہاں پر بات جب کر رہے ہیں، احتجاج کریں گے تو پھر اس کو چھپائیں گے کیسے؟ ہم نے جلایا نہیں ہے، لیکن ہماری موجودگی میں جلایا جا رہا ہے اور تواتر کے ساتھ جلایا جا رہا ہے. جلائے جاتے ہیں. ہاں جی، اس نسبت سے ہم پہ یہ ذمہ داری ہے، اور یقیناً ہم سے یہ وہاں بھی پوچھا جائے گا، اور یہاں پر بھی ہمیں ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے کہ اگر ہم دنیا کی دوسری سب سے بڑی جو ہے وہ کمیونٹی ہیں، اور اس سے بڑھ کے دنیا میں سب سے بڑی پریکٹسنگ ریلیجن کمیونٹی ہیں، تو ہمارے جذبات کو اتنی آسانی کے ساتھ کوئی فرد واحد کیسے روند کے چلا جاتا ہے، اور پھر اس میں پوری ریاست کھڑی ہو جاتی ہے پیچھے. یقیناً ان سوالات کو دریافت کرنا ہوگا نا، ان کے جوابات. OIC نے ایک بیان دیا، اور وہ بھی بیان کسی کے کندھے پہ ڈال دیا شاہ جی کہ اس کے اوپر ہونا چاہیے. وہ اب ہونا چاہیے، پتہ نہیں بل گیٹس نے کرنا ہے کہ کس نے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں بلال بھائی ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مبارکہ دیکھنا چاہیے، اور وہاں سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اللہ کے آپ رسول نے کا ایسے کیا موقع پہ کیا کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ رسول آج تو قریشی سرداروں نے بدتمیزی کی اور بے ادبی کی حد کر دی، آپ کا نام ہی بگاڑ دیا. نعوذ باللہ مزمم کیا آج بدتمیزی کر رہے تھے. تو میرے آقا مسکرائے. یہ ہے بصیرت نبوی جو آج ہمیں اخذ کرنے کی ضرورت ہے. آپ فرماتے ہیں اما تعجبون کیف صرف اللہ انی شتم قریش یسبون مزمم وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے آج ان کی بدزبانی سے کیسے محفوظ رکھا. وہ مزمم کو برا کہہ رہے تھے نا، جی اللہ کے رسول میں محمد، وہ جانے مزمم جانے کون ہے کون نہیں، ہم تو جانتے ہی وہ کون ہے، ہمارا اس سے کیا لینے دینا. انا محمد، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے طرز عمل سے کیا ہوا؟ ان کی ساری بدتمیزی کے غبارے سے ہوا نکل گئی، ہمیشہ کے لیے زبانیں ان کی بند ہو گئی. آج ضرورت ہے کہ ہم رد عمل جو دیں نا، علمی بنیادوں پر، بصیرت کے اوپر مبنی، ہمیں انداز وہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ان کو احساس ہو کہ ہم مسلمان ایک ذمہ دار قوم ہیں. یہ جو احساس ذمہ داری ہے، اور مسلمان ایک زندہ قوم ہے اور احساس ذمہ داری رکھتے ہیں، اس کا رد عمل کس ملک نے دیا؟ واپس آئیے آپ سے عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعود بھائی، کرائسٹ چرچ کا جو واقعہ تھا اس کے اوپر ایک رد عمل ان کی پرائم منسٹر نے دیا، وہ بڑا مثبت تھا. لیکن کمپیریزن میں اگر دیکھیے تو اسٹینک ورسز جب لکھی گئی تو اس کے اوپر ہمارا بحثیت امت جو ہے وہ رد عمل جو تھا وہ بڑا مختلف تھا. ہم نے اپنے گریبان میں آگ لگائی، اپنے گھروں کو جلایا، اور کچھ نہیں کیا. یہ جتنے بھی انسیڈنسز ہوتے ہیں ان کے اوپر کنڈیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے. اب تو یہاں پہ صورتحال پہنچ گئی کہ OIC نے بھی ایک بیانیہ جاری کر دیا. بس اب یہ بیانیے سے آگے نکلنے کا رد عمل جو ہے یہ مسلمان اپنی طبعی زندگی میں دیکھیں گے، یا بس ایسی شکر گزاری اور بد دعاؤں پہ بات چلے گی؟ سر میں کوئی غیب کا علم تو جانتا نہیں، صرف اتنی بات کروں گا کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، تو شاید ہم ایک حکومتی لیول پہ اور ملکی سطح پر بھی اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم صرف بیانیہ ہی جاری کر سکتے ہیں، اور شاید ہم ریاستی سطح پر بھی اپنے آپ کو اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ سوائے بیانیہ جاری کرنے کے ہمارے پاس اور پھر کوئی عمل تو کوئی پریکٹیکل بات تو نہیں نکلتی نا. سر یہ پوری سمجھ لیں کہ ایک اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. میں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ایسے لوگ جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں یا اس حوالے سے دینی معاملات میں کسی بھی شعائر اسلام کی توہین کرتے ہیں، ہم ذرا اپنے بھی تو گریبان میں جھانک کر دیکھیں نا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم خود اپنے دین پر کتنا عمل پیرا ہیں. اگر ہم قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہم خود، ہمارا ہر فرد آج اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے کتنی دیر پہلے قرآن پڑھا تھا یا قرآن کو کتنا سمجھا تھا. کہ جب ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کو، ان کو کیا فرق پڑے گا سر؟ اس سے ان کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تو شامل حال ہوگی نا. جس طرح وہ ہاتھی والوں نے کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابابیل کو بھیجا کہ کعبہ کی حفاظت کے لیے. اس کی وجہ کیا تھی کہ کم از کم ایک دعا تو تھی نا، دعا تو کی اللہ کی بارگاہ میں. ڈاکٹر صاحب اس وقت ابابیلوں کا انتظار کریں پھر. جی، مسلمان کو جتنا
توکل کے ساتھ ساتھ عملی توکل کی ترغیب دلائی گئی ہے اور اس کی تربیت کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی نظریہ حیات میں اس درجے پہ عمل کی جو ہے نا وہ ترغیب نہیں دلائی گئی۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے، آپ یہ دیکھیے کہ اگر میری دعائیں یہ اللہ کے ہاں ان پہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ قبول کی جائیں گی، اور میری دعا کرنے پہ یا دوسرے لفظوں میں بد دعا کرنے پہ ان بدبختوں کا محاسبہ ہوگا، تو آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ رسول رحمت سے زیادہ کامل دعا اور قبولیت کی سند رکھنے والی دعا کس کی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول کو اتنی کامل دعا کا ساتھ میسر ہونے کے باوجود بدر میں اترنا پڑنا تھا؟ کیا خندق کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کرنا پڑنا تھا؟ یقیناً یہ جو حضور کی پوری زندگی جو عہد میں اپنے دندان شہید کرانے تھے، طائف میں رسول رحمت کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا، کیا وہ معاملہ ہونا تھا؟ جبکہ یہ جو ابابیلوں کا واقعہ یہ انہی کے دادا کی زمانے میں، ان کے دادا کے ساتھ، ان سے بہتر کون ہے اس پہ جانتا؟ اور پھر بطور نبی اور کائنات کی سب سے عظیم المرتبت اور اللہ کا سب سے زیادہ قرب رکھنے والی ہستی کے باوجود کہ ہونے کے باوجود آپ میدان عمل میں نکل رہے ہیں، تو گویا یہ ہم سب کے لیے اس پاکیزہ زندگی کے اندر، اسوہ کامل کے اندر ایک رہنمائی اور ہدایت ہے۔ ہر زمانے کے ہر معاملے کے لیے رسول رحمت کا یہ پیغام ہے کہ یقیناً آپ کی فکر جو ہے وہ آپ کے عمل کو تحریک بخشتی ہے۔ آپ کو کسی چیز کے لیے کسی چیز کے لیے کام کرنا، حکمت عملی مرتب کرنا، اس کے لیے کوئی عملی طور پر اپنا احسار کرنا، اس سارے عمل میں آپ کی فکر جو ہے، آپ کی آئیڈیالوجی بہت اہم ہوتی ہے۔ لیکن صرف آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ فرق نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں، میں کل بھی کہیں کسی چینل پہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو شیطانی عمل ہوا تھا نا آج سے کچھ برس پہلے، جس کا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا، اگر اس وقت سے ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور قرآن حکیم کی نسبت اور تعلق سے جو بدبختی دنیا کے چند شرپسندوں نے پھیلانے کی کوشش کی تھی، اگر اس وقت سے ہم اس کا علمی اور تحقیقی جواب دینا شروع کر دیتے۔ ابھی آپ کی طرف سے سوال تھا نا کہ ہماری حکومتیں OIC کا پلیٹ فارم عملی طور پہ کچھ نہیں کر پا رہا، میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے آپ ان کی بے حسی کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے صرف نظر کر دیں، ایک لمحے کے لیے ان کو بھول جائیں۔ کیا بطور قرآن حکیم کے ایک طالب علم کے طور پہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جن بنیادوں پر ویسٹ کے اندر لوگوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں، ہم مقدور بھر اس کے اوپر مل کے کوئی کام کرنا شروع کریں؟ کیا اس کے اوپر کچھ ایسا ایک نیریٹو بلڈ کریں؟ اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں، کل ایک ویسٹرن چینل کو میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو قرآن حکیم کا جلاننا ہے نا اور بار بار توہین کرنا ہے، یہ از خود قرآن حکیم کی صداقت کی دلیل ہے کہ 1500 سال میں آپ اس کی نفی علمی بنیادوں پر نہیں لا سکے، اس لیے چند نمائندے جو ہے نا ان کو آپ پکڑا دیتے ہیں اور آپ اسے ایک ظاہری طور پہ جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ دنیا بھر کو قرآن حکیم کے قریب کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اگر ہم اس کے دوسرے جو اینگلز ہو سکتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے حضور، اس وقت ایک بہت رد عمل جو ہے نا وہ ٹرکی کی طرف سے آیا۔ ٹرکی جو ہے وہ جینونلی جو ہے اس پہ بہت زیادہ رد عمل جو ہے وہ اس پہ دینے کو تیار ہے کہ وہ سویڈن کی جو نیٹو میں مداخلت ہے، داخل ہونا ہے، ممبرشپ جو ہے وہ اس کے آگے کھڑا ہو جائے گا، اور اس میں رشیا جو ہے اب وہ بھی شامل ہو گیا، اور شاید ایک آدھ افریقن ملک جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو۔ سو یہ ایک بہت بڑا بیٹ ہے جو دیا ہے۔ اب یہ ہے بیٹ دینے والا۔ اب دوسری طرف دیکھیے سعودی عرب کا رد عمل کیا ہوا؟ انہوں نے 20 لاکھ قرآن اپنے ملک سے باہر جاتے ہوئے مسافروں کو بانٹنے شروع کر دیے۔ ہم نے نہ تب کیا تھا کچھ، جس پہ کہ ایک امام خمینی کا میرے خیال میں خطبہ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ 1 کروڑ کتاب سیرت پہ چھاپ کے دیں لوگوں کو۔ اب سیرت پہ دیکھیں، ایمانداری کی بات ہے، آپ کو صرف کٹ اینڈ پیسٹ نظر آتا ہے، آپ کو تحقیق نظر نہیں آتی۔ تو ان معاملات میں جو پریکٹیکل کنٹریبیوشن ہے شاہ جی، وہ کیا کرنی ہے اور کس کو کرنی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جب وہ واقعہ ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے، تو اس وقت پورے یورپ میں، کینیڈا اور امریکہ میں سب سے زیادہ ان 3 سال میں جو کتاب جس کی ڈیمانڈ تھی نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی تھی۔ اس میں بیسٹ سیلر پتہ کون سی تھی؟ بیسٹ سیلر میں آپ کو بتاؤں کون سی تھی؟ اس میں تھی لائف آف محمد بائی مارٹن لنکس۔ ایسے 3 دفعہ، یعنی کہ 10 لاکھ 3 دفعہ بکی وہ۔ تو آپ اندازہ کریں مارٹن لنکس، بھائی بلال صاحب، ان 3 سالوں میں جتنے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اس کی نظیر اور بھی نہیں۔ اب میری بات آپ دل کی تختی پہ لکھ لیں، میں جو ابھی بات کہنے لگا ہوں، جو ابھی آپ نے فرمایا نا 20 لاکھ نسخہ سعودی عرب میں بھیج دیا ہے، انشاءاللہ الرحمن اس واقعہ سے، اس شر سے جو خیر نکلنے والی ہے نا، سویڈن کے اندر، پورے یورپ کے اندر، امریکہ اور نیو یارک کے، پورے کینیڈا کے اندر، پورے تمام ممالک کے اندر آپ دیکھ لینا کہ قرآن پاک کی اتنی ڈیمانڈ بڑھے گی اور انگلش ترجمے کے ساتھ اتنی اس کی ڈیمانڈ ہوگی، لوگ متوجہ ہوں گے قرآن پاک کی طرف
کہ قرآن پاک ہے کیا، کون سی کتاب، اور قرآن پاک پھر اتنا کشش والا، اتنا جذاب اور پرکشش، اتنا خوشبودار کہ جو قرآن پاک ایک دفعہ پڑھ لے گا نا وہ قرآن پاک کو پھر چھوڑ کے کہیں اور جائے گا نہیں۔ تو یہ اللہ نے اسلام کے نور کو وہاں پھیلانے کا ایک دروازہ کھولا ہے، آپ دیکھیں انشاءاللہ اس سے کتنی خیر وہاں پہ نکلے گی۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یقیناً مسلمان ملکوں کی ہم بات بار بار کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ملک اس وقت جس پوزیشن میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو منکر کو روکنا ہوتا ہے ہاتھ کے ساتھ یا پھر زبان کے ساتھ یا پھر دل سے برا جانا جائے، اس وقت ہم ہاتھ سے روکنے کی تو شاید پوزیشن میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم اقتصادی بائی کاٹ کریں یا ان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیں، ان کے مقروض جو ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں تو وہ بھی کچھ ہمارے ممالک کر رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے ترکیہ کی مثال دی، ابھی سعودی عرب کی مثال دی، ایران کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنا سفیر وہاں بھیجنے سے انکار کر دیا، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اسلامی ممالک کی جانب سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ بیانیے کی حد تک آپ دیکھیں جو دوسرا نے فرمایا کہ پھر زبان سے برا کہیں، زبان کے ساتھ جو اعلامیہ انہوں نے دیا ہے، جو بیان دیا ہے، وہ بیان میں سمجھتا ہوں پھر خوش آئند ہے کہ پوری امت نے مجتمع ہو کر، امت کے ساتھ ساتھ پوری انسانی برادری بھی ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میں تو یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں رشیا کے صدر کو بھی اور دیگر تمام ممالک کے صدور کو بھی اور ان کی عوام کو بھی جو انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی اور قرآن پاک کے ساتھ کھڑی وقفے پہ جانا ہے۔ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک، واپس آ کے انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گا کہ اگر تلوار سے روکنا ہے یا ہاتھ سے روکنا ہے یا زبان سے روکنا ہے یا دل میں پڑا، اگر ہم زبان سے بھی روک لیں تو بڑی بات ہے، لیکن پھر چھپائیں کیوں اس بات کو اگر کوئی ایسا حادثہ ہو؟ یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، واپس آتے ہیں ابھی پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخاوت بھائی، ہولوکاسٹ جو ہے یہ جو یہودیوں کو مارا تھا یہ ملینز میں تھے صورتحال، اب اس کے اوپر نہ بالکل بھی بین ہے، نہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، نہ تھیسس کر سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، خاموشی ہے اور آف انٹرنیٹ ہے، آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے تو آپ کو وہاں سے بھی اڑا دیا جائے گا۔ اگر ہم نے زبان سے بات کرنی ہے تو پھر ہم اس معاملے کو چھپائیں گے تو یہ بات لوگوں تک پہنچے گی کیسے؟ پھر لوگ دین کی طرف آئیں گے کیسے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب تک یہ بات بالکل اوپن نہ ہو، پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو چھپانا چاہیے، کہ اگر ایک بندے تک ہے تو اس کو اگر ہائیڈ کر دے گا تو زیادہ لوگوں تک بات نہیں جائے گی۔ اگر جب یہ بات نکل جائے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تشہیر ہو چکی ہے، تو پھر اس کو اس معنی میں اس کی تشہیر کرنا کہ اس ظلم کو روکا جائے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، تو جب یہ ظلم تک معاملہ پہنچ جائے تو پھر اس کی تشہیر کرنا اور اس کا سد باب کرنا یہ کسی بھی طرح سے ممکن ہو۔ جس مسلمان کا جہاں تک حق ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچ سکتی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ حکمرانوں کو ظلم ہم پہ ہے، ان کے لیے اظہار آزادی خیال ہے، بیان ہے، ان کے لیے ظلم نہیں ہے۔ ہم اس ظلم کا جواب خاموشی سے دیں گے یا کسی زور سے دیں گے؟ ہم زور سے ہی دیں گے۔ زور کی بات اگر کروں تو میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ پہلے حق ہے کہ حکمران جو ہیں یہ اپنے بازو کے زور سے روکیں، اور آپ نے ابھی کہا جی حکمران تو اس پوزیشن میں نہیں ہے ملکی سطح پر کہ ہم تو IMF سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ علماء اپنی زبانوں سے روکیں۔ جیسا آپ نے پروگرام کیا، ہم نے اپنی طرف سے جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے اس ظلم کے خلاف اس کی مذمت کی، اس کے خلاف بات کی کہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہے عوام، کہ عوام کچھ کر نہیں سکتی، تو کم از کم عوام کے لیے یہ ہے کہ دل دنیا جہان کے مسلمان ممالک کی عوام ہی کر رہی ہے، سر ہماری کیوں نہیں کر رہی؟ سر میں وہ عرض کر رہا ہوں سڑکوں پہ کہ نکلے ہوئے ہیں، جن کا جو سڑکوں تک نہیں پہنچ سکتے، جو بالکل ایک گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، چونکہ ہمارا یہ پروگرام ہر بندے کے لیے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے اس کو، تو جو اگر کسی جگہ پر نہیں جا سکتا تو کم از کم اس کے لیے یہ ہے کہ دل میں ضرور برا جانے۔ اور جب ہم احتجاج ریکارڈ کروائیں گے تو یقیناً جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے ابھی بات کی، جو دل میں نہ برا جانے، جی کون ہوگا جو دل میں نہ برا جانے؟ مسلمان برا تو جانے گا، سب جانے گا۔ یہ عوام کی، یہ آخری حد کی بات کر رہا ہوں کہ جو گاؤں دیہات میں رہنے والا بندہ ہے، جس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا، جو الفاظ بھی نہیں بیان کر سکتا، اس کے اوپر جو ایک رد عمل آئے گا نا، جو میرے خیال میں بھی چند دنوں میں آئے گا، بھی بیانات بھی، پریس کانفرنس بھی، وہ آئے گا مذہبی سیاسی جماعتوں کا، عوام نہیں آئے گی، مذہبی سیاسی جماعتیں آئیں گی۔ اب یہ جو فنومنا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی سمجھ سے بالا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کا پلان ایک بہت بڑا پیراڈائم ہے کہ کس طرح مذہب کو ختم کیا جائے،
اس کے بعد مذہب کو ری رائٹ کیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کنٹمپرری ورلڈ میں مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا بڑا اسکالر نہیں ہے جو کہ اتنے بڑے فنومنے کے اگینسٹ آواز بھی اٹھا سکتا ہو. سو خاموشی بہتر ہے پھر ڈاکٹر صاحب؟ میں عرض کروں جیسے مفتی صاحب نے کہا، میں بڑے ادب سے اس میں تھوڑا سا اپنی رائے دینا چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جی پہلے کوشش کی جانی چاہیے کہ وہ باہر نہ جائے، اپیرنٹلی یہ بات ٹھیک نظر آتی ہے، لیکن آپ ذرا حالات اور واقعات کا تجزیہ کیجئے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ. آپ دیکھیں جس وقت یہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا نا اسٹاک ہوم میں، تو اس کے ٹھیک 15 منٹ کے بعد پوری دنیا کے اندر جو پہلا کسی شخص نے ٹویٹ کیا نا 1.5 ملین ٹویٹس ہو چکے تھے پہلے 15 منٹ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اور آپ بطور مسلمان کبوتر کی طرح آنکھ بند بھی کر لیں گے تو وہ دنیا کے اندر وہاں لوگ موجود ہیں. جو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، آج خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ کوئی انفرادی عمل نہیں ہے، کیونکہ اگر انفرادی عمل ہوتا تو وہ ایک نسبتاً غیر معروف آدمی جسے دنیا میں کوئی بین الاقوامی سطح پہ اس کی کوئی شہرت اس طرح کی، دیکھیں وہ کوئی بل گیٹس تو نہیں ہے کہ اس کے ٹویٹر کو لوگ پوری دنیا فالو کر رہی ہے، یا کوئی سپر سٹار تو نہیں ہے کوئی فٹ بال کا یا کرکٹ کا یا کسی شوبز کی کوئی بڑی شخصیت ہے، یا کوئی ایون مذہبی بڑی شخصیت ہے کہ جس کی بنیاد پہ لوگ، ہاں ایک ریفیوجی ہے جو خود بھاگ کے پناہ گزین ہویا ہوا ہے اور وہاں اس نے وہاں کی نیشنلٹی لے لی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو 15 منٹ میں ایک آدمی کی حرکت کو پوری دنیا اس طرح بار بار، یعنی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، دیکھیں جو ٹویٹر اکاؤنٹ میرا ہے بنیادی طور پہ وہ کیا ہے، وہ میری آئیڈینٹی ہے نا، وہ میرا پلیٹ فارم ہے، تو میں اگر اس کو وہاں سے دوبارہ نشر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کاز میں اس کے ساتھ شامل ہوں. سو اگر مسلمان سارے کے سارے بھی احتجاجاً آنکھیں بند کر لیں گے نا تو یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس مسئلے کا حل یہ ہے کسی درجے پہ یقیناً عوامی سطح پہ اس پہ احتجاج بھی ہونا چاہیے. حمیت انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے، غیرت انسانی جذبات کی عکاسی کا ایک بہت بنیادی فنومنا ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس پہ جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو یقیناً اس کی فکر کا نظام جو ہے وہ سارا متاثر ہوتا ہے، جیسے اللہ کی غیرت ہے، وہ آگے سے جواب بالکل دیتا ہے اس طرح. لیکن اگر ہم اس کا واقعتاً مستقل بنیادوں پہ حل چاہتے ہیں تو وہ علمی بنیادوں پر ہی اس کا حل ہو سکتا ہے. علمی بنیادوں پہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں ہمیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کل جاء الحق وزہق الباطل، حق اور باطل کا مارکا جو ہے نا یہ قیامت تک چلتا رہے گا. ایسے واقعات یہ تو ون سائیڈڈ بیٹل ہے نا، مارکا کہاں چل رہا ہے؟ اللہ کی بے ادبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، کتابوں کی بے ادبی، اللہ کی وحی کی بے ادبی، یہ چیزیں چلتی رہیں گی. یہ شیطانی کام ہے. اس نے دین کے ساتھ اور اللہ کے جو حق کا معاملہ ہے اس کے ساتھ ٹکرانا ہی ٹکرانا ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات پر جو نا اس طرح بالکل اپنی کمر توڑ کے بیٹھ جانا اور اپنے جذبات کو سرد کر کے بیٹھ جانا پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہمیں ایمان کی بنیادوں پہ کھڑے ہو کر اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے. وہ ہمارا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ قرآن پاک پیغام دیتا کیا ہے. یہ ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا، تمام انبیاء علیہ السلام پر تمام مذاہب کا احترام کرنے کا سبق دینے والا، کسی کے ساتھ زبردستی نہ کرنے کا سبق دینے والا، دوسروں کی تعریفیں کرتا ہے. اللہ کی قسم قرآن پاک مسیحیوں کی اللہ نے تعریف کی ہے. یہودی جو انصاف پسند تھے اور امین تھے قرآن پاک میں، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن یہودیوں کے خلاف، میں کہتا ہوں جو ایمان ان میں امین لوگ تھے ان کی قرآن پاک نے تعریف کی ہے ان یہودیوں کی. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت. تیسری بات یہ پیغام بھی دنیا کو دیں کہ جو تورات، زبور اور انجیل ہے کل ان کی بھی باری آئے گی. ایسے جو لوگ ہیں نا دین دشمن، خدا نہ خواستہ، یہ ان سے کوئی چیز، وہاں تو مسیح علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے. یورپ کے اندر تو ایسی چیزیں بڑھ رہی ہیں جس سے حضرت مسیح علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہے ہمارے دین کے مطابق. تو اس لیے ان چیزوں کا جو معاملہ ہے نا ہمیں اپنے فرائض بصیرت کے ساتھ اور پوری فراخ دلی کے ساتھ اور پوری دینداری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور انسانیت کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. انتہائی ممنون. لیکن حضور ایک یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بات کہ قرآن حکیم آپ ضرور پڑھیے، لیکن اس کا پیغام جو پہنچانا ہے وہ بھی آپ ہی کا کام ہے، اور ہم شاید اس میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنا ہونا چاہیے تھا.